अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मुल्क भर में महंगाई का राज है, आवाम के लिए कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही और एक मरतबा फिर पेट्रोल बम भी तैयार कर लिया गया है और 15 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके साथ हम बात करेंगे कि चीनी खाद और डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। ये ऑपरेशन किसकी हदायत पर शुरू हुआ और इस ऑपरेशन के अब तक जो नताइज हैं क्या ये देर पा हो पाएंगे। और इसके साथ हम बात करेंगे कि 40 लाख यूनिट्स बिजली चोरी करवाने में मुलव्विस 1914 वापडा के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। क्या सिर्फ बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई से हम बिजली की पैदावारी लागत या बिजली के निर्ख कम कर सकेंगे। और इसके साथ बात करेंगे कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान भी इख्तलाफात सामने आने लगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि घर के मामलात में आसिफ जरदारी का पाबंद हूँ, सियासी फैसलों में नहीं। सवाल यह है क्या पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई नया एक इत्तेहाद बन रहा है। और इसके साथ बात करेंगे कि चित्राल में सरहद पार से फिर हमला हुआ है और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों और सपोर्ट के बावजूद अफगान गवर्नमेंट क्यों दहशतगर्दों को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही। इसके साथ बात करेंगे कि अमेरिका, यूरोप, मशरिक़ वुस्ता और भारत का इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से मुआहिदा तय पा गया है। सवाल यह है क्या ये इकनॉमिक कॉरिडोर का मनसूबा चीन के BRI मनसूबे का मुतबादिल है और इस जो अमेरिका और दीगर ममालिक के मबैन नया इकनॉमिक कॉरिडोर शुरू होने जा रहा है उससे पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ मनसूबे जो BRI से रिलेटेड हैं उनके ऊपर भी क्या असर पड़ेगा। इसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो से महसूद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। इसके साथ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार जवेद इकबाल साहब भी हमें स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। स्काइप पे हमारे साथ होंगी अनीका निसार साहिबा और कुछ ही देर बाद सीनियर सहाफ़ी आमिर इलियास रना साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो इसानुल्लाह मसूद साहब, मैं ज़रा आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन मामलात के हवाले से और आपकी बहुत सी रिपोर्ट्स भी हमें पढ़ने को मिलती रहती हैं। ये क्या माजरा है कि मुतअद्दिद मरतबा हमने अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ इस मामले को टेकअप किया और अफगान गवर्नमेंट ने इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि अफगानिस्तान के सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। न सिर्फ अब अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई अभी चित्राल के दहशतगर्दी के अटैक में, उसके साथ साथ जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ दहशतगर्दी के हमले हुए उसके भी हम ताने बाने देखें तो अफगानिस्तान के साथ जा मिलते हैं। क्या ये अफगान गवर्नमेंट की हम उसको नाकामी कह लें, उनकी बाय डिज़ाइन को उनकी स्ट्रेटजी है, या अभी भी वहाँ पर इंडिया का इन्फ्लुएंस मौजूद है और वहाँ पर अफगान लोगों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे हमले करवाए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अफगान सरजमीन यानी TTP की आपने बात की कि ज़्यादातर TTP जो है वो उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो अफगान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल इस्तेमाल कर रही है। और ये सिर्फ अफगान तालिबान की कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी, जब उन्होंने दोहा एग्रीमेंट के ज़रिए अमेरिका के साथ एक यानी मुआहिदा किया और वहाँ से फिर अमेरिकन ट्रूप्स की, नेटो ट्रूप्स की विड्रॉल हुई, तो वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एक कमिटमेंट भी है। और अगर वो कमिटमेंट ना भी होती तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई भी यानी जो मुल्क है वो अपनी सरजमीन किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए ख़ासकर वो इस्तेमाल करने की इजाज़त वो नहीं दे सकता। लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं। माजी में पाकिस्तानी हुकूमत ने यानी इस इशू को टेकअप किया हर फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम्स पे भी, फिर बाइलेटरल जब अफगान गवर्नमेंट के साथ मामलात वो डिस्कस हुए यहाँ पे इस्लामाबाद में, काबुल में, लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला। शुरू में जब इनकी हुकूमत आई 15 अगस्त के बाद, तो उस वक्त जो हमारी सियासी लीडरशिप या मिलिट्री लीडरशिप ने एक प्रोसेस शुरू किया था मुज़ाकरात का, जिसको फैसिलिटेट किया था पूरे तरीके से अफगान तालिबान ने और ख़ुद मीडिएटर भी बने थे। लेकिन वो पूरा प्रोसेस भी फिर कोलैप्स हो गया उसके दौरान सीज़ फायर भी 3 दफ़ा अनाउंसमेंट हुई और वो किसी हद तक वो सीज़ फायर इफेक्टिव भी रहा। लेकिन अभी दोबारा से वो जो पाकिस्तान का एक खदशा है या कंसर्न्स है वो हमें बार बार यानी कभी चित्राल हमलों की शक्ल में, कभी बलूचिस्तान में जो मिलिट्री कैंटोनमेंट है वहाँ पे हमले की शक्ल में, मुस्लिम बाग में, और फिर जो साउथ KP है पूरा रीजन है वहाँ पे भी यानी मुसलसल TTP की तरफ से हमले हो रहे हैं। अफगान तालिबान या उनके जो ऑफिशियल उनसे जब हमारी बात होती है तो उनका ये बताना है कि एक TTP जो है या उनके जो फुट सोल्जर्स हैं या मिड रैंकिंग कमांडर्स हैं उनकी प्रेजेंस ऑलरेडी पाकिस्तान में है जी, वो अब यहाँ पे नहीं है। और दूसरा ये कि हाँ लीडरशिप जो है वो अफगानिस्तान में है, जो TTP की लीडरशिप है। तो मेरे ख्याल में कि सिर्फ अब ये मसला जो है ये अफगानिस्तान तक महदूद नहीं है बल्कि पाकिस्तान को खुद भी कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, उसको बॉर्डर कंट्रोल के जरिए या पाकिस्तान को यकीनी तौर पर खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अनीका निसार साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। इस दौरान हमें आमिर इलियास राना साहब ने भी ज्वाइन किया है। आमिर साहब खुश आमदीद। अनीका, मैं आपसे जानना चाहूँगा
ٹی ٹی پی کے خلاف یقینی طور کے اوپر پاکستان کو کارروائی کرنی چاہیے اور پاکستان کے اندر بھرپور طریقے سے آپریشن بھی کیا گیا، لیکن ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر مسلسل حملے ہو رہے ہیں اور سارے تانے بانے جا کے افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں، اگرچہ کہ افغان سفیر کو بلا کر وہاں پر پاکستان نے احتجاج بھی کیا ہے اور متعدد مرتبہ افغان حکومت کے ساتھ بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے افغان حکومت بے بس دکھائی دیتی ہے یا وہاں پر تھرڈ پارٹی یا تھرڈ فورس کو اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے افغانیوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے؟ سر صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور شو۔ دیکھیے دونوں زاویے ہی اس تمام صورتحال کے اندر کار فرما ہے، اس لیے کیونکہ ایک طرف افغانستان کی حکومت سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ پورے افغانستان کے اوپر اس طرح سے کنٹرول کر لے جس طریقے سے شاید ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر لوگ ہیں جو کہ افغان طالبان کی حکومت کو نہیں مانتے ہیں، اور ان کی جو خواتین کے حوالے سے کچھ اقدامات ہیں، یونیورسٹیز بند کر دینا، بیوٹی پارلرز بند کر دینا، اسکول بند کر دینا، اس کے بعد ایک سرٹن ریٹیلیشن افغانستان کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے افغان طالبان کا فل کنٹرول اس طریقے سے موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آئسس کی موجودگی اور اس کے حوالے سے چیدہ جو بھی جن جگہوں پر وہ موجود ہیں وہاں بھی افغانستان کے طالبان کا کوئی کنٹرول ایز سچ نہیں ہے۔ پھر تھرڈ پارٹی جہاں آپ نے ذکر کیا وہ آف کورس انڈیا کی طرف آپ کا اشارہ ہوگا یقیناً۔ انڈیا پہلے بھی افغان طالبان سے پہلے والی جو حکومت تھی اشرف غنی والی، اس حکومت کے اندر بھی بھارت کا ایک سرٹن کردار تھا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بھارت اس ٹائم پر پورے ریجن کے اندر ایک بڑے پلیئر کے طور پر سامنے آنا چاہتا ہے اور اب ہی رہا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ جس کو وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ سمجھا کرتا تھا کہ جی پاکستان کسی طریقے سے اپنا افغانستان میں وہ اثر و رسوخ چاہتا ہے جو کہ شاید انڈیا کے لیے یا انڈیا کی پالیسی کے لیے یا انڈیا کے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل میٹرز کے لیے کارآمد نہ ہو یا اس طریقے سے فائدہ مند نہ ہو ان کے لیے بلکہ نقصان دہ ہو، اسی لیے وہ یہ چاہتا رہا اور ابھی بھی اس طرح کے اقدامات ہمیں بڑے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان کے اندر ان کے خلاف ایکشن کیا جا رہا ہے، آئے روز ہم لوگ کہیں نہ کوئی ایسا آپریشن دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں افغان طالبان کی بیکنگ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ ٹی ٹی پی ایکٹ کر رہا ہے یا ان کے لیک آف کنٹرول کی وجہ سے جو ٹی ٹی پی ایکٹ کر رہا ہے۔ اس کے اندر انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہماری پچھلی حکومت یعنی جو پچھلی سے پچھلی حکومت ہے اس نے جو ٹی ٹی پی کو کچھ سپیس دی، اس کی وجہ سے جو لوگ واپس آئے اور یہاں ریہیبلیٹیٹ ہوئے، اس کے بعد انہوں نے ادھر کے لوگ جو افغانستان میں ٹی ٹی پی کے بیٹھے تھے ان کی سہولت کاری شروع کر دی، اور جہاں سہولت کاری یہ بڑا پوائنٹ ہے، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ نیکا میں دوبارہ آپ سے کویسچن کروں گا۔ عامر الیاس رانہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، پاکستان کی جو خدمات ہیں افغانستان کے اندر دیر پامن کے حوالے سے کچھ ڈھکی چھپی نہیں ہیں، افغان مہاجرین ہو یا افغانستان کی معاشی مشکلات ہوں، پاکستان ہر جگہ پہ سپورٹ کر رہا ہے، اور ایون اگر ہم دیکھیں تو ابھی ریسنٹلی وہاں پر مختلف منصوبے شروع ہوئے ہیں، پاکستان نے بڑی کوانٹٹی کے اندر افغانستان سے کول امپورٹ کیا جس سے افغانستان کو فائدہ ہوا۔ سینٹرل ایشین سٹیٹ سے مختلف پروڈکٹس آ رہی ہیں، ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے سے افغانستان کو معاشی لحاظ سے بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن جب دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں پاکستان میں، افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے، افغان گورنمنٹ نے درمیان میں بڑے مثبت بیانات دیے تھے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی ہوگی اور وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف حملوں میں ملوث ہیں افغانستان میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، لیکن عملی اقدامات ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ کیا ابھی مزید ہمیں افغان گورنمنٹ کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے یا کوئی احتجاج کرنے کی ضرورت ہے جس سے وہ ایسے ایلیمنٹ کو روک سکیں؟ بہت شکریہ بھٹی صاحب۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ساری دنیا کو اپنے سینگوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہ تو ایران اور سعودی عرب ہمارے بغیر چل سکتے ہیں، انڈیا تو ہے ہی کچھ نہیں، اور افغانستان تو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے ہماری، اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ہم سوائے پاکستان کے درد کے باقی سب جگہ کا درد رکھتے ہیں۔ امت مسلمہ کا بھی درد ہمارے ہاں ہے، ہمارے پالیسی میکرز کے پاس ہے، اور یہی سب سے بڑا ہمارا المیہ بھی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اور اپنے ملک کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ہم ہر پالیسی میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بٹ ٹھیک ہے دنیا کے ساتھ تعلقات رکھیں، اس سینس میں رکھیں کہ سب سے پہلے پاکستان کو، پاکستان کے لوگوں کو، ہمارے اپنے ڈیفنس کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ جب تک ہم یہ پالیسی نہیں چینج کریں گے، آپ کو اور ہمارے علم میں ہے کہ پچھلے 10-12 دن سے یہ بحث چل رہی تھی کہ جی محمد بن سلمان انڈیا جاتے ہوئے آئیں گے یا واپسی پہ آئیں گے اور یہاں انویسٹمنٹ ہوگی، فلاں ہوگی۔ پھر آرمی چیف کی میٹنگ جب انڈسٹریلسٹوں سے ہوئی، تاجروں سے ہوئی،
تو یہ بھی ہوا, اس پہ اشارے, انہوں نے تو نہیں کہا کہ وہ آ رہے ہیں, لیکن ایک گفتگو ہو رہی تھی, کیونکہ ہم ہمیشہ سے اس طرح کا راستہ ڈھونڈتے ہیں. اگر ہمیں لانا ہے انہیں تو وہ پاکستان کے وزٹ پہ آئیں, انویسٹمنٹ کے لیے طے کریں, لیکن چیزیں اس طرح آسان نہیں ہیں. اسی طرح افغان طالبان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, ہم نے یہاں پہ جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی وہ تو سمجھ رہے تھے کہ جیسے فتح ہی انہوں نے کر لیا ہے, ان کو امریکیوں کو نکالا ہی انہوں نے ہے. ایسا نہیں تھا, وہ اپنے حساب کتاب سے گئے تھے, اور ہم جذباتی طور پہ کہیں ہمارے ڈی جی آئی بھی چلے گئے وہاں پہ, اور اس کی پبلسائز ہوا, اس کو بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس کو خاموشی سے کیجیے, جو کچھ کرنا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اگر وہ طالبان امریکہ کے ساتھ لڑ سکتے ہیں تو وہ آپ کو اور ہمیں تو کسی کھاتے میں ڈالیں گے ہی نہیں, کیونکہ ہمیں تو یہ پرابلم اور پریشانی ہوگی ہماری لیڈ کو کہ ہمارا یہ چلا جائے گا, ہمارا یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. ان کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جی فلانی چیز نکل جائے گی یا فلانی چیز پھنس جائے گی ہماری. وہ تو چادریں بچھا کے اور بیٹھ کے اپنا کام کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں. ہاں, آج جب دنیا نے ہم سے رخ موڑا ہے اور ہم ایک پالیسی لے کے چلے ہیں کہ جی ہمیں یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی لانی ہے, لوگوں کا اعتماد بھی لانا ہے, تو اس کے بعد آپ آگے چل کے بات کریں گے تو الیکشن کو بھی آپ کو کرانا ہوگا, اور ایک پائیدار گورنمنٹ لا کے بیکنگ سارے اداروں کے ساتھ ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. ایران صاحب اس حوالے سے بات کریں گے. میں جاوید اقبال صاحب کو لوگوں کو چھوڑ کے جاوید اقبال صاحب سے جاننا چاہوں گا. جاوید صاحب, آپ نے دیکھا کہ جب گزشتہ دور حکومت میں اچانک افغانستان کے اندر ایسے مسلح گروپ, مسلح افراد, ٹی ٹی پی کچھ لوگ بھی مبینہ طور پہ تھے جن کو بہت خاموشی کے ساتھ اور بہت آسانی کے ساتھ دوبارہ یہاں پہ آ کے ان کو سیٹل ہونے کی اجازت دی گئی. بہت سے دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے بھی یہ ریاکشن آ رہا ہے کہ انہوں نے آ کے یہاں دوبارہ اپنے سیٹ اپ اسٹیبلش کیے اور دوبارہ ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گئے, لیکن ان کے تانے بانے ابھی بھی افغانستان سے مل رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اب کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنا ہوگی؟ افغان گورنمنٹ جس کو اس وقت جو معاشی طور پہ کچھ قدرے بہتر ہوئی ہے, اس کی بھی پاکستان نے پرائز پے کیا. آپ کو پتہ ہے جس بڑے پیمانے کے اوپر یہاں سے ڈالر سمگل ہوا, لیکن اس کے علاوہ بھی ہر شعبے کے اندر افغانیوں کو پاکستان کی طرف سے ابھی تک بڑے پازیٹیولی سپورٹ مل رہی ہے, لیکن ادھر سے سپورٹ نہیں مل پا رہی. تو کیا ایسا طریقہ کار گورنمنٹ آف پاکستان کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا کہ ہم کچھ نہ کچھ دہشت گردی کے جو حملے ہیں ان کو روکنے میں کامیاب ہوں, اور جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو رہا ہے دونوں ملکوں کے مابین وہ بھی کریٹ نہ ہو سکے؟ جی سہیل صاحب شکریہ. ضروری بات یہ ہے کہ یہ جس طرح سے وہ ٹی ٹی پی کلعدم ٹی ٹی پی کے لوگ جو تقریباً 4-5 ہزار لوگ تھے جو ریپیٹریٹ کیے گئے اور ان کو پھر یہاں بسانے کی کوشش کی گئی, اس کے بارے میں بارہا یہ کہا جاتا رہا کہ یہ ایک ویل تھاٹ آؤٹ پلان نہیں تھا. اس کے پروز اینڈ کونس پہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی, اور اچانک سے ون فائن مارننگ جب ہم آپ اٹھے تو ہمیں اندازہ ہوا اور ہمیں خبر ملی کہ مذاکرات جاری ہیں, اور اس کے بعد پھر ہمیں کچھ ہی دنوں میں پتہ چلا کہ وہ لوگ آ بھی چکے ہیں, یا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. لیکن بہرحال جو خدشات تھے, جو خطرات ممکنہ طور پر ان کی آمد سے ہو سکتے تھے, اس بارے میں ہماری کچھ سیاسی جماعتیں بھی بات کرتی رہی ہیں. جیسے عوامی نیشنل پارٹی مستقل اس حوالے سے بات کرتی رہی ہے کہ لوگوں کو لایا جا رہا ہے اور دوبارہ سے بسایا جا رہا ہے. میرے خیال میں یہ ایک بہت خطرناک منصوبہ تھا جس کی تیاری نہیں کی گئی تھی بات چیت کے حوالے سے. ایک تو یہ بات. دوسری بات, ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ افغانستان کے لیے ہم نے یہ کچھ کیا, یہ پوری دنیا کو پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے. آج بھی 2 ملین سے زائد افغانی پاکستان میں موجود ہیں. اس سے پہلے بھی 40-50 ملین افغانیوں کو ہم نے مہمان بنایا ہوا تھا. پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے لیے آواز اٹھائی ہے. اور ایون جب ایسا بہت سے افغانی جو امریکہ یا دیگر ممالک میں جانا چاہتے ہیں ان کو پاکستان نے ایک بڑا سیف پیسج دیا ہوا ہے, یہاں قیام کروایا ہوا ہے, اور ان کے پاس لیگل ویلیڈیٹی بھی نہیں ہے ان کا اسٹے کرنے کی, لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں. یہ ایک ذمہ داری ایک سوورن نیشن کی یہ ہوتی ہے بحیثیت افغان حکومت. یعنی طالبان کے پاس اب ایسی کوئی مجبوری یا کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ یہ کہیں کہ ہماری سرزمین سے ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف آتے ہیں. دیکھیں اس میں داعش جو ہے وہ ایکولی خطرہ ہے, ہمارے لیے بھی ان کے لیے بھی. طالبان داعش کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں, لیکن جو کلعدم ٹی ٹی پی ہے یہ وہ معاملہ ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اس میں میرے خیال میں جتنا کردار کابل کو ادا کرنا ہے اتنا ہی کردار ان کی جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, اسپریچول لیڈرشپ قندھار کے اندر, ان کو بھی ادا کرنا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں نے ایک میننگ فل انگیجمنٹ کا میکینزم بنانا ہے. دیکھیں پہلے بھی ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ
لاؤڈ جو ہے یا وہ جس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز کو پبلکلی آپ نہ بولیں, آپ بات کرتے رہیں, آپ ان کے ساتھ انگیج کرتے رہیں اور طالبان بھی انگیج کرتے رہیں. ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ جب دوحہ معاہدہ ہوا تھا اس میں جب یہ بات ہوئی تھی کہ افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی, تو ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے یہ احسان صاحب کو بھی پتا ہے کہ طالبان حکومت کے ترجمان نے کہا کہ نہیں جی ہم نے پاکستان کو تو یہ نہیں کہا تھا. اس کے سائیڈ جو میٹنگز ہوئی تھی اس میں پاکستان نے طالبان سے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے تو اس پر بھی ہمیں ایک میکینزم استعمال کرنا ہوگا. تو میرے خیال میں انگیج کرنا ہوگا اور طالبان حکومت کو اپنی ذمہ داری اس معاملے میں ہر صورت میں لینی ہوگی. یقینی طور پہ وہ اپنی ذمہ داری سے کسی صورت وہ ایک سائڈ پہ نہیں ہو سکتے. احسان اللہ مسعود صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بڑی کڑی نظر رکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ٹیررزم اور اسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز نے بلوچستان ہو, خیبر پختونخوا ہو, اور جو ہمارے سی پیک کے منصوبے تھے ان کو بری طرح سے متاثر کیا. ایک ریسنٹلی ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران اس کا حوالہ بھی دیا گیا کہ ان دہشت گردوں کے حملوں کے نتیجے میں ہمارا منصوبہ متاثر ہوا, اور بھی فیکٹر تھے. سی پیک 4 سالوں گزشتہ 4.5 سالوں کے دوران بالکل سٹک ہو گیا. اسی دوران ہم نے دیکھا کہ جو G20 سمٹ ہوا, وہاں پر امریکہ, یورپ, مشرق وسطیٰ اور سعودی عرب نے انڈیا کے ساتھ مل کے اکنامک کوریڈور اوپن کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردی میں الجھا دیا گیا ہے, جہاں پہ سی پیک کا کوئی منصوبہ ہوگا وہاں پر حملے ہوں گے, اور پیرالل عالمی طاقتوں نے انڈیا کے ساتھ کنیکٹ ہو کے کیا اسی پروجیکٹ کو BRI کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو سٹارٹ کیا ہے, اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی پاکستان پر؟ ایگزیکٹلی, یعنی چائنا اور انڈیا میں جو G20 کا سمٹ ہو رہا ہے, اور وہاں پہ جو کل یعنی آپ نے جس طرح بات کی اکنامک کوریڈور کے حوالے سے, تو وہ MOUs ابھی سائن ہوئے, تو بڑا یعنی وہ انیشیل سٹیج میں چیزیں ہوں گی, تو اس میں ٹائم تھوڑا سا لگے گا. لیکن جو آئیڈیا ہے وہ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ چائنا کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, اور یہی یعنی یہ ایک مین ان کے فورن پالیسی کے ٹول کے طور پہ یہ چیز سامنے آئی, چاہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہو یا بائیڈن, کہ ہم نے افغانستان سے نکلنا ہے, کیونکہ افغانستان جو ہے یہ ہمارے لیے اسٹریٹجک ڈسٹریکشن ہے. جی, تو ہمارا جو اب فوکس ہونا چاہیے وہ چائنا کے حوالے سے چیزیں ہونی چاہیے, اور کچھ حد تک پھر رشیا کے حوالے سے, لیکن چائنا ان کا مین فوکس تھا. اور وہی چیز ہم نے کل پھر دیکھی کہ وہاں پہ صرف یہ نہیں کہ جو یورپ یا ویسٹ کے جو ہیں سپر پاورز وہ وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں, بلکہ گلف سے بھی, اس میں UAE کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے وہ بھی تھے, اور محمد بن سلمان بھی وہاں پہ تھے. تو یہ گلوبل الائنس بن رہا ہے. تو یہ ایگزیکٹلی وہی لگ رہا ہے کہ چائنا ورسز دا ریسٹ. تو پوری دنیا یعنی ایک طرح سے جو آپ ڈیولپ سیولائز یا ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ چائنا کے خلاف اکٹھی ہو رہی ہے. تو اس موقع پہ پاکستان کے پاس یعنی دوبارہ سے جس طرح وار آن ٹیرر میں ہمارا جو کردار تھا وہ بڑا اہم ہو گیا تھا, ہم اسٹریٹجیکلی بھی بڑے امپورٹنٹ ہو گئے تھے گلوبلی. پھر روس افغان جنگ کے دوران بھی ہماری امپورٹنس جو تھی وہ بڑی زیادہ ہو گئی تھی. تو ابھی بھی موقع ہے کہ چائنا جیسا جو کہ ہمارا الائی بھی ہے, دوست ملک بھی ہے, تو اس پہ فوکس ہونا چاہیے. لیکن ہم ڈومیسٹک صرف ٹیررزم نہیں, باقی جو پولیٹیکل یہ ساری چیزیں جو آپ ٹیررزم سیکورٹی کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں یہ جو پولیٹیکل انسرٹینٹی اور اکنامک یہ چیزیں بھی فیول کریے یہ سیکورٹی جو سچویشن بنی. بالکل ٹھیک. انیکا, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے کچھ سالوں کے دوران اپنی پوزیشن کو شفٹ کرنے کی کوشش کی, ایک نئے بلاک میں جانے کی کوشش کی. رشیا کی بات ہوئی, چائنا کے ساتھ تو ہم پہلے سے موجود تھے, لیکن ہمارا سی پیک جو سب سے بڑا پروجیکٹ تھا, جسے ہم گیم چینجر پروجیکٹ کہہ رہے تھے, وہ سٹک ہو گیا اور بڑے منصوبے نہیں ہو پا رہے. اب ہم نے دیکھا کہ وہ سعودی عرب, جس سے ابھی بھی ہماری توقعات ہیں کہ پاکستان میں آ کے وہ کوئی بڑی سرمایہ کاری کا اناؤنسمنٹ کرے گا, پھر ہمارا اکانومی جو ہے وہ ہماری ایک دفعہ پھر ٹیک آف ہوگی. ہم منتظر تھے, اگرچہ کہ MBS ابھی نہیں آئے, کہا جا رہا ہے کہ شاید جلدی وہ پاکستان کا دورہ کریں, لیکن ابھی تک پاکستان میں سعودی عرب کی کوئی خطیر سرمایہ کاری نہیں ہے. وہ ہمیں ہر مشکل گھڑی میں سپورٹ ضرور کرتے ہیں, لیکن انیبلنگ انوائرمنٹ نہ ہونے کے نتیجے میں پڑوسی ملک کو پریفر کرتے ہیں. آپ اس اکنامک کوریڈور کو جو گزشتہ روز کی اناؤنسمنٹ کی, کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اس کے معاشی لحاظ سے کیا امپیکٹ ہوگا؟ کیا فیوچر میں پاکستان کو بھی مجبوراً سی پیک والے سائڈ سے نکل کر, BRI والے سائڈ سے نکل کر, جو یہ نئے عالمی پاورز ایک کوریڈور بنا رہی ہے, پاکستان کو بھی اس طرف مجبوراً لے جانے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیے, میری نظر میں پاکستان نے جب سیٹو سینٹو کے ٹائم پر ایک طرف ہونے کا ارادہ کیا تھا اور تہیا کیا تھا, وہی قدم ہمارا غلط تھا, اور تب سے لے کر اب تک ہم دس اور دیٹ کے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں. ہم بھارت کی طرح دس
एंड दैट लेके क्यों नहीं चल सकते? यानी भारत यूएस को भी खुश किए हुए है और चाइना और रशिया के साथ भी अपनी पींगे बढ़ाता चला जा रहा है। Exactly. रशिया के साथ तो पहले ही अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन एससीओ के जरिए चाइना के साथ भी उसका अच्छा खासा बड़ा बिजनेस है, और इसी वजह से बहुत सारे मामलात के ऊपर जंग आके रुक जाती है, या मामला कशीदा होने लगते हैं, वो बिजनेस की वजह से रुक जाया करते हैं। सो इसलिए पाकिस्तान को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि सिर्फ चाइना, सिर्फ रशिया, या सिर्फ अमेरिका, सिर्फ यूएई, सिर्फ सऊदी अरेबिया के तरीकाकार से अब हम नहीं चल सकते हैं। दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और इसके अंदर तमाम मुमालिक से आपको अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को आगे बढ़ाना बड़ा अहमियत का हामिल है। चाहे एक हुकूमत आए, वो अमेरिका से मामलात को कट ऑफ करके कंप्लीटली रशिया की तरफ लेकर जाना चाहे, या एक हुकूमत आए और फिर कहे कि जी नहीं, हम सिर्फ अमेरिका के साथ और अपने जो अरब भाई हैं उनके साथ रहेंगे, वो भी इंतहाई गलत थॉट है कि जी हम रशिया से कट जाएं। सो इसलिए अब हम लोगों को मिडिल ग्राउंड की जरूरत है। ये बात सच है कि हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को मुनक़ता नहीं कर सकते, और अमेरिका के साथ सऊदी और यूएई जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उनके साथ भी ताल्लुकात को मुनक़ता नहीं कर सकते। लेकिन ये भी रियलिटी है कि चाइना हमारा नेबर है, और ये भी रियलिटी है कि रशिया सस्ता तेल फराहम कर सकता है, और ये भी रियलिटी है कि जब पूरा रीजन तरक्की करता है तभी एक मुल्क तरक्की करता है। तो अगर रीजनल डेवलपमेंट के अंदर ये जो इंडिया का एमओयू साइन हुआ है, इसके अंदर हम भी पार्ट बनने की कोशिश करें वाया यूएई या वाया सऊदी अरेबिया, तो मेरे ख्याल में वो आइडियल सिचुएशन होगी कि मुल्क हमें रखने के तौर पर देखने की बजाय एक डूअर के तौर पर। बिल्कुल ठीक, आपने हमें एक ग्लोबल अप्रोच के तहत आगे बढ़ना होगा। आमिर इलियास राना साहब, आपसे जानना चाहूंगा, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी सऊदी अरब का विजिट किया, बहुत अच्छे मरासिम में और मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर सऊदी अरब से उन्होंने पाकिस्तान के लिए हमेशा सपोर्ट हासिल की। उसके बाद आर्मी चीफ भी सऊदी अरब गए थे, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एमबीएस इस मौके के ऊपर भले एक शॉर्ट विजिट के लिए आएंगे, लेकिन उसके बाद वो नहीं आए। आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी एक बड़े पैमाने पर करनी चाहिए, माजी में सऊदी अरब क्यों हिचकिचाहट का शिकार है, और अभी भी आते हैं, अनाउंसमेंट होती है रिफाइनरी की $6-7 अरब की इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना हो सका। अब रेकोडेक की बात हो रही है, तो लेकिन फास्ट ट्रैक पे चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही। क्या वजह है कि सऊदी अरब अच्छा दोस्त है, हर मुश्किल में साथ आता है, इन्वेस्टमेंट के लेवल के ऊपर आके फिर चीजें हमारी बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती हैं? बात सिंपल सी है जी कि हम, जो मैंने स्टार्ट में कही कि हम अपनी फिक्र के अलावा सबकी करते हैं। अगर हम अपने यहाँ सबसे पहले इन ऑर्डर कर लें, हमें क्या सिस्टम चलाना है, किन के साथ चलना है, फिर बहुत कुछ तय हो सकता है। इंडिया ने जब कभी स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ कभी फौजी आते रहे, कभी नीम फौजी निज़ाम सिविलियन के नाम पे चलता रहा, और फिर गंद भी सियासतदानों पे डाला जाता रहा और संभाला नहीं गया। इंडिया में एक तसलसल था पॉलिसियों का। वो अगर कारों को लेके आए हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी लाए हैं, वो मिसाइल लेने गए हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। दुनिया का कौन सा काम है जो उन्होंने नहीं किया? फिर आईटी में वो बहुत पहले बेंगलोर में चले गए, सिलिकॉन सिटी, और अब दुनिया भर की, आपको और हमें पता है, सारी आईटी तो वहीं पे खड़ी हुई है, दुनिया उनसे मदद ले रही है, और बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज, एमडी सब इंडियन नजाद हैं। और उन्होंने जो सबसे बड़ा काम ये किया कि उन्होंने नेशनलिटी डुअल नहीं रखी। यहाँ हमारे यहाँ फिरके, इलाके, पता नहीं क्या क्या करके हमारे लोग बाहर पाकिस्तान में मौजूद होते हैं, फिर सियासी जमातें घुस गई हैं और कोई पाकिस्तानियत बाहर वजूद में नहीं रही। ना हमने वहाँ पे तालीम, हमारी जो गए हैं लोग, उनको मिली, ना यहाँ से ऐसा कोई काम है कि प्लान हो कि जी हम स्किल्ड लेबर तैयार करेंगे और हम अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाएंगे। यहाँ तो सिर्फ एक फ्रॉड है कि हमने कैसे अपने मुल्क को लूटना है, कैसे फायदा अपने आप को पहुंचाना है। यहाँ कौम की तो कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ डुअल नेशनलिटी का जो मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने एनआरआईज पैदा किए हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, और वो सबसे ज्यादा उनको इंडिया को ही प्ले करा रहे हैं। आज देखें ना, IMF की नंबर 2 हो, वर्ल्ड बैंक के हों, वहाँ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हो, वो सारे, मतलब सब चीजें वहीं की हैं, और वो अपने उसके साथ ताल्लुक रखते हैं जैसे हमारे ओवरसीज हैं। यहाँ हमारे की तरह अब हमने लोगों को गालम गलोच सिखा दी कि इसके अलावा कोई काम नहीं करना। वहां पे मलका बरतानिया के वजीफे पे पलते हैं और गालियां देते हैं उसकी मलका को ही। मतलब अब तो बादशाह आ गया वहां पे। मतलब मैं आपको सुना नहीं सकता जो कुछ हमारे पाकिस्तानी वहां पे कर रहे हैं। यहाँ से एक पॉलिसी होगी, जैसे चले आप सच्चा जाने झूठा जाने, जनरल आसिफ मुनीर अगर एक लेके चले हैं, शहबाज शरीफ ने वो फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई, इनको अब इसके ऊपर भी बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं। फॉरेन ऑफिस के अंदर पेपर आए पड़े हुए हैं कि देखिए सऊदी दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, SCCP में रजिस्टर्ड हो जाए। आज आपको पता है कि खाना काबा में जाने के लिए आपको ऐप की जरूरत है। मस्जिद नबवी में आपको जाना है, आपके टाइम स्लॉट एलोकेट होते हैं जब आपने दुआ करने के लिए वहां जाना है। वो हर, मतलब एक छोटी से छोटी चीज पे
چلے گئے ہیں کہ آپ کو سسٹم کے تحت چلنا ہے. یہاں فیملی لمیٹڈ کمپنیاں بنی ہوئی ہیں, میں سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا, کاروباری لوگوں کی بات کر رہا ہوں. وہ دیکھتے ہیں نہ ایس سی جی پی میں رجسٹرڈ ہیں, سارے ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں, ایک دفعہ مال ٹھیک دیتے ہیں, دوسری دفعہ خراب کرتے ہیں. اب وہ آج آپ کے ساتھ فوج کے ساتھ مل کے اگر کوئی تعاون کرنا چاہتے ہیں, نمبر 1 وہ اپنی سیکیورٹی چاہتے ہیں انویسٹمنٹ کی, اور وہ آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ جو گائیں گے ہم لے جائیں گے. لیکن یہاں پہ پولیٹیکل استحکام کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو جو بھی سسٹم لانا ہے آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. یہ 2-4 مہینے ہمارے پاس ہیں, آپ نے نگران حکومت کے ساتھ ایک پلان کر لیں, اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ 10-15 سال کا ایکارڈ آرمی, اور بالکل رانا صاحب یہاں پہ ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کو انگیج کریں گے. اور اس وقت سب سے بڑا اگر پاکستان نے اس معاشی دلدل سے نکلنا ہے تو اس کے لیے اشد ضرورت ہے کہ معاشی استحکام لایا جائے. جب تک معاشی استحکام نہیں آتا تو معاملات بہتر ہوتے دکھائی نہیں دیتے. ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ سیاسی استحکام الیکشن کے ساتھ جڑا ہے, وہ الیکشن کے لیے جو مطالبہ کر رہی ہے پرزور پاکستان پیپلز پارٹی, کیا اس کے خلاف بھی کوئی ایک اتحاد بن رہا ہے؟ ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی سے متعلق آج کل بہت سی چہ میں گویوں ہو رہی ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بڑا ایک آپریشن سٹارٹ ہونے والا ہے اور سندھ سے تعلق رکھنے والی اہم کچھ سیاسی شخصیات کو دوبارہ گرفتاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ان کا محدود ایک حد تک رکھنے کے لیے ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں. جاوید اقبال صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کے بیانات میں بہت واضح فرق ہے. پہلی مرتبہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے بیانات میں ان کے موقف میں ایک بڑی دراڑ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ زرداری صاحب ایک بالکل ڈیفرنٹ اینگل کے اوپر لے کے معاملات کو چل رہے ہیں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ سیاست نہیں معاشیت, اس کے اوپر مسلسل وہ بات کر رہے ہیں, لب و لہجہ بھی نرم ہے. جبکہ بلاول بھٹو کا آپ کو وہ سٹیٹمنٹ یاد ہوگی جب انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے بھی کچھ کہا کہ دونوں بڑے, نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب, کچھ میرے بارے میں اور مریم کے بارے میں سوچیں, مستقبل میں ہمیں ان چیزوں سے نہ گزرنا پڑے, ہمیں ان مقدمات کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ دونوں ڈیفرنٹ اس وقت سیاست کر رہے ہیں اور بلاول ایک اپنا ایک لیڈنگ رول حاصل کر چکے ہیں پیپلز پارٹی کے اندر؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کی ٹھیک ہے, ان کی اپنی سیاست ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو آخری اور حتمی بات ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی ہی ہے. یہ جو 2 باتیں کہی ہیں, دیکھیں پیپلز پارٹی شروع سے ہی آپ دیکھیں, فیصل کریم کنڈی کو دیکھیں, شہر رحمان صاحبہ کو دیکھیں, پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھیں, پھر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو, پارٹی ان کی یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے. لیکن اب آصف علی زرداری صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ نہیں ہمیں الیکشن کمیشن پر پورا اعتماد ہے اور مردم شماری کے بعد ظاہر ہے حلقہ بندیاں ہونی ہیں, یہ دیکھیں یہ بات تو طے ہے کہ پیپلز پارٹی اس میٹنگ کا اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا حصہ تھی. مراد علی شاہ صاحب وہاں پہ تھے, انہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ 2 الگ الگ بیانیے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کس سپریم کورٹ سے کسی ایسی صورت میں کہ کوئی فیصلہ آ جائے کہ جی 90 دنوں میں, تو پیپلز پارٹی اس بات پہ قائم رہے کہ جی دیکھیں ہم نے تو کہا تھا کہ آئینی طور پہ 90 دن کے لیے انتخابات ہونے چاہیے. دوسری بات جو دوسرا بیانیہ ہے وہ ظاہر ہے کہ جو آئین ایک ضرورت ہے کہ حلقہ بندیاں ہونی ہیں, ہر صورت میں ہونی ہے, تو وہ بیانیہ بھی ان کے ساتھ میرے خیال میں اختلافات کی کوئی بات نہیں ہے. حتمی بات وہی ہوگی جو آصف علی زرداری صاحب کہیں گے. پیپلز پارٹی کو مجھے لگتا ہے کہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید وہ کارنر ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کے خیال میں جو پہلے جنوبی پنجاب کے لوگ تھے وہ پیپلز پارٹی کی خواہش تھی کہ وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کریں, وہ استحکام پارٹی میں چلے گئے. بلوچستان عوامی پارٹی کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال تھا کہ یہ پیپلز پارٹی میں ضم ہوں گے, لیکن بعد میں پارٹی نے کہا کہ نہیں ہمیں اپنی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت کو قائم رکھنا ہے. یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے لیے کچھ ان ایکسپیکٹڈ تھیں, جس کی وجہ سے میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی تھوڑی سی کنفیوژن کا شکار ہوئی ہے. لیکن بہرحال اب جو آصف علی زرداری صاحب کا بیان آیا ہے وہ بہرحال آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا وہی بیان ہے, اور معاملات جو ہیں وہ آگے چلیں گے. الیکشن کی طرف ہمیں ہر صورت میں جانا ہے, جیسے عامر الیاس رانا صاحب نے بھی فرمایا کہ سیاسی استحکام ہمیں ہر صورت میں حاصل کرنا ہے, اور وہ استحکام حاصل ہوگا الیکشنز کے نتیجے میں. اور جو 2-4 مہینے ہیں جو چل رہے ہیں اس میں جتنا بھی ممکن ہو سکے ہمیں اسٹرینتھن کرنا ہے, جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ اور نگران حکومت مل کر معاملات کو بہتر کرنے کی اور معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. بالکل صحیح. انیکا, آپ سے جاننا چاہوں گا, بلاول بھٹو کی بڑی ٹریننگ ہو چکی ہے, وہ ہمیشہ بڑے نپے تلے انداز میں اور بڑے منجھے ہوئے اب سیاستدان دکھائی دیتے ہیں جب بھی وہ تقریر کرتے ہیں, تیاری کے ساتھ بات کرتے ہیں. پہلے بھی ماضی کے اندر کچھ ایسے خبریں آئی تھی کہ دونوں میں کوئی چیئرمین اور شریک چیئرمین پیپلز پارٹی کے مین کے کچھ اختلاف ہیں, پھر وہ باتیں کبھی منظر عام پر نہیں آئیں. لیکن پہلی مرتبہ جس انداز میں بلاول بھٹو نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, کیا انہوں نے اب طے کر دی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہی لیڈ کریں گے اور آصف علی زرداری کو آرام سے بیک فٹ پر بیٹھنا پڑے گا؟ یہ جب جاوید صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی حتمی فیصلہ یا حتمی رائے جو پرویل کرے گی وہ آصف علی زرداری صاحب کی ہوگی, کیا سمجھتی ہیں آپ؟
میں سر صاحب جاوید اقبال صاحب کی بات سے اگری کرتی ہوں. ہنوز دلی دور است، ابھی وہ ٹائم دور ہے جہاں بلاول بھٹو زرداری اپنی تئیں تمام کے تمام فیصلے کریں. اور کیونکہ دو زاویے ہیں، ایک امیج آف دا پارٹی ہے، وہ امیج آف دا پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں کہ ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، مختلف رائے رکھتے ہیں، بزرگوں سے اختلاف کرتے ہیں، بزرگوں والی سیاست آگے لے کر نہیں جانا چاہتے. یہ تو ہوگا فیس آف دا پارٹی. ایک ہے ڈائنامکس اور نٹی گریٹیز آف دا پارٹی، یعنی لوگوں کو اکٹھے رکھنا، کوئی بغاوت نہ کر جائے، کوئی سیاست نہ کر جائے. جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں ان کے خلاف لوگوں کو کس طرح سے جوڑ کر رکھنا ہے، پیسے کدھر سے آنے ہیں، کس جگہ پر جلسہ ہونا ہے، وہ سیاسی پہلو جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی نہیں دیکھ سکتے، جی وہ ابھی بھی زرداری صاحب ہی دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ دونوں کلوز کانٹیکٹ کے ساتھ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا طریقہ کار اپناتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اور ابھی پاکستان پیپلز پارٹی میں اس ٹائم پر بھی اگر آپ ان کے کچھ رہنماؤں کو دیکھیں، جیسے کھوسا صاحب ہو گئے یا اعتزاز صاحب ہو گئے، وہ بالکل ایک مختلف پوائنٹ آف ویو لیے بیٹھے ہیں، لیکن ان کو پاکستان پیپلز پارٹی سے نکالا نہیں گیا، ان کو علیحدہ نہیں کیا گیا. جی نہیں تو اگر پارٹی بہت ہی زیادہ ان کو اختلاف کرتا ہوا پاتی تو کسی طرح کا کوئی کسی قسم کا پارٹی سے نکالنے کا کوئی اعلامیہ تو جاری ہوتا یا ان کو وارننگز بار بار تو ایگزیکٹلی. ایشو ہوتی. تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا. سو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دو کشتیوں کے اندر سوار ہو کے چل رہی ہے اس ٹائم پر پیپلز پارٹی، کہ جس جگہ جو کشتی بھی کنارے لگ جائے اس کشتی کے اندر فوری طور پر ہاپ کر لیکن لیا انکا جائے. تو کیا میرا بلاول خیال بھٹو یہ تو نہیں چاہتے کہ نوجوانوں کو اٹریکٹ کریں، جا کے پاکستان تحریک انصاف نے ایک یوتھ کو بہت شاندار طریقے سے انہوں نے اٹریکٹ کیا، بہت بڑی ان کی فالوئنگ ہے، شاید اس لیے ایک لیکن نئی اس کے علاوہ سیاست سر سامنے لانا چاہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے. اس لیے کیونکہ ایک بہت بڑی خلیج اس ٹائم پر موجود ہے، ایک بہت بڑی سپیس موجود ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کے واقعات کے بعد زیادہ جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو گئی ہے اور ڈیپ ہو گئی ہے. ایسی صورتحال میں اس ٹائم پر نوجوانان اور وہ لوگ جو کہ کرپٹ سیاست سے تنگ آ چکے تھے، ایک جو امیج ایک امپریشن بن چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت تو ہے. اور غالباً وہی مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری صاحب آہستہ آہستہ کریں گے، کیونکہ بالکل ایک ٹھیک. بہت بڑا چنک ہے جو یوتھ ہے جو کہ ابھی انتخابات کے اندر ووٹ دینے کے قابل ہوئی ہے، ان کو کیپچر کرنا یقیناً ایک گین ضرور ہوگا ان بالکل لوگوں ٹھیک. کے لیے. عامر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، کچھ دنوں سے یہ خبریں زیر گردش ہیں کہ پیپلز پارٹی کی کچھ شخصیات کے خلاف تو کوئی بڑا کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، کچھ غلط فیک خبریں بھی منظر عام پر آئیں، سوشل میڈیا کے اوپر آئیں، لیکن کچھ روز پہلے بلاول بھٹو نے بھی جس غصے سے اور ایک فرسٹریشن کے ساتھ سٹیٹمنٹ دی تو وہ بڑی شاکنگ تھی. اس کے بعد زرداری صاحب نے کوئی نرم اور ٹھنڈی میٹھی سٹیٹمنٹ جاری کر کے معاملات کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی ایک ایسا اتحاد بن رہا ہے جس میں ایم کیو ایم، نون لیگ، جی ڈی اے مل کر سندھ کے اندر جائیں؟ کیونکہ جو پیپلز پارٹی کی ایک ڈیمانڈ تھی نون لیگ کے ساتھ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی، وہ ابھی تک پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی. آپ کی کیا معلومات ہیں سر؟ اگر ہم آج سے 5 سال پہلے یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے اور بلاول اور زرداری میں اختلاف آتا تو میں سمجھتا کہ یہ بالکل صحیح تھی اور یہ پولیٹیکلی بلاول بھٹو ٹھیک جا رہے ہیں. لیکن بلاول بھٹو تو تمام فارچون کے بینیفیشری ہیں جو آصف علی زرداری کی ہے، اور ہر طرح کی انہوں نے چوں ہی کی سندھ کے اندرون میں، کراچی کے اندر کام کرنے میں. انہوں نے 5 سال پہلے بھی الیکشن سے پہلے جی کراچی پہ کارپیٹنگ کی تھی سڑکوں کی، اب اس دفعہ بسیں بھی لا دی، کچھ شکل بنا دی، اور اندرون سندھ جو تباہی کی، کرپشن کو تو چھوڑ دیں، جی کچھ کام کیا ہی نہیں ہے، صرف ہوا میں پیسے بنائے ہیں. اور اس میں بلاول بھٹو زرداری ذرا نہیں بولے. مجھے 5 سال پہلے یہ توقع تھی کہ یہ دیکھیں گے کہ نون کے اوپر برا وقت ہے، پی ٹی آئی کے لیے عدلیہ، فوج سب مل کے کام کر رہے ہیں، تو ہمیں سندھ میں لوگوں کو ڈیلیور کرنا چاہیے. لیکن سندھ میں انہوں نے 5 سال میں وہی کام کیا جو پچھلے 10 سال سے کیا تھا، کہ اپنا مخالف رہنے کوئی نہ دو، جس ذریعے سے مرضی ہو اندرون سندھ سے کینڈیڈیٹ ہی نہ چھوڑو. تو یہ پالیسی بلاول صاحب کو بھی سوٹ کر رہی ہے. باتیں وہ جتنی مرضی اچھی کر لیں، یہ دونوں باپ بیٹے کی گفتگو ہے. میں تو آج سے جب یہ گورنمنٹ نگران بنی جی اور اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد میں نے یہ بات کہی کہ جناب بالکل کلیئر ہے کہ ایک طرف سے دباؤ ہے کہ آپ نے 90 دن کی کوئی بات نہیں کرنی، اور دوسری طرف ان کو تھا کہ نگران وفاق میں بھی ہمیں حصہ ملے. اور سندھ کے اندر تو انہوں نے ایم کیو ایم کو اسی لیے اپوزیشن لیڈر بنا کے اپنی مرضی کا چیف منسٹر لا کے، ان کا خیال تھا 5 سال پہلے والی ہم خود مرضی سے کیبنٹ بنا کے کھیل جائیں گے. جی لیکن وہ نہیں ہو سکا، اور اس کی بنیاد پہ غصہ بھی بڑا ہے. اور ابھی تک میں آپ کو بتاؤں یہ جو سٹاپ لسٹ وغیرہ آئی ہے نا کہ جی بلیک لسٹ میں نام جی ڈال دیے، کوئی ایک نام ایف آئی اے نے اب تک نہیں ڈالا ہے. یہ سب مفروضے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ 90 دن کی کہانی نہ کرو،
تو آپ بالکل کو ٹھیک. چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ آپ کے لوگوں پہ ہاتھ ڈلے گا. ڈرایا بھی جا رہا ہے، دمکایا بھی جا رہا ہے، گفتگو بھی ہو رہی ہے. اور آصف علی زرداری صاحب کا جو کل کا بیان ہے بلاول بھٹو کے پرسوں کے بیان کے بعد، وہ اسی بات کی ہے کہ جناب ہم اپنی نوکری کے لیے تیار ہیں، لیکن رانا جیسے آپ صاحب کہیں گے بلاول بھٹو ہم کچھ ویسے دنوں کریں بعد گے. اکثر و بیشتر اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بہت سخت بیان دیتے ہیں، پھر کچھ دن خاموشی اختیار کرتے ہیں. وہ کیوں ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں اکثر و بیشتر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ بس وہ میرا خیال ہے دکھاوے کا ہے. وہ غم غصے کا اظہار کئی دفعہ کر چکے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا مارچ 2018 اس وقت لاہور میں ایک ریلی پیپلز پارٹی کی تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ جی بالکل تمام چیف منسٹر ریزائن کریں گے، پیپلز پارٹی کے بھی کریں گے، اور سب کچھ ہوگا. اور جنرل باجوہ کے ساتھ بلاول کی ایک ملاقات ہوئی، اور جس میں وہاں انہوں نے سٹینڈ لیا کہ میں بالکل کسی سازش میں نہیں جاؤں گا، اور جب مئی میں اسمبلیوں کی مدت پوری ہوگی ہم تب توڑیں گے. آپ کو یاد ہوگا وہاں جلسوں میں ایک اینکر جنہوں نے اب لائن بدل لی ہے، وہ اعلان کر رہے تھے کہ جی آج تو اسمبلیاں توڑنے کے اعلان ہوں گے، اور نہیں ہو سکے تھے. جی. وہ بلاول نے بالکل سٹینڈ لیا تھا اور جنرل باجوہ کے سامنے لیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر بلاول صاحب غائب ہو گئے، اور وہی کچھ کیا جو زرداری صاحب آگے چل کے چاہ رہے تھے، بالکل کہ صحیح. بدلے میں ایک پرتعیش آسائشات کے ساتھ سیاسی زندگی اور ذاتی زندگی ان کے لیے اویلیبل ہے. اور وہ ان کے والد صاحب کی مرہون منت ہے، جسے وہ کہتے ہیں کہ جی گھر کی بات مانوں گا، سیاست میں خود کروں گا، میں اور آپ ہم یہی ہیں، ہم دیکھیں گے. یہ بالکل بالکل کچھ ٹھیک. بھی بدلے گا نہیں ان کی پارٹی کے اندر. انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ یہ بالکل درست. دکھا دیں کہ یہ سندھ کو ہی بدلنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. جاوید صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، اگر نون لیگ کا، ایم کیو ایم کا، جی ڈی اے کا، ان 3-4 جماعتوں کا اتحاد ہوتا ہے، کیا ان جماعتوں کا اتحاد پیپلز پارٹی کے لیے کسی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے کراچی اور سندھ کی حد تک؟ میرے خیال میں پیپلز پارٹی اپنے آپ کو سندھ کے اندر تو بہت مضبوط دیکھتی ہے، لیکن اس اتحاد کی وجہ سے پریشان بھی ہے، اور اس کا اظہار اس نے کیا ہے. آپ دیکھیں کہ جو لندن میں ایک ملاقات ہوئی ہے، اگرچہ کہ ظاہر ہے کامران ٹیسوری صاحب جو ہیں وہ گورنر ہیں اس وقت، وہ کسی سیاسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، لیکن بہرحال ہمارے ملک کے اندر جو آئیڈیل باتیں ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں. جیسے عامر الیاس رانا صاحب پاکستان کی سیاست میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. انہوں نے بتایا آپ کو، جیسے انہوں نے یہ بات کی کہ ویسے ہی سوشل میڈیا کی خبریں ہیں کہ اس کو روک دیا، اتنے لسٹ میں شامل ہو گئے، اتنے لسٹ میں شامل ہو گئے. در حقیقت گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہوتا. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ اس وقت تو کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، لیکن ان کی جو ملاقات ہے وہ اہم ملاقات ہے. اس کو بھی پیپلز پارٹی بڑی گہری نظر سے دیکھ رہی ہے کہ آنے والا جو سیٹ اپ ہے، جس میں ہماری شاید توقعات تھی اور ہماری یہ خواہش تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے، یہ تو معاملات کہیں کسی اور طرف چل پڑے ہیں. استحکام پارٹی کو لے لیں آپ، بلوچستان عوامی پارٹی کو لے لیں، پھر یہ جو سندھ کے اندر اتحاد بننے جا رہا ہے، میرے خیال میں یہ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پریشانی کا یا حیرانگی کا باعث ہے. بالکل صحیح ہے، ان کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے پریشانی کا باعث ہے. اور اگر پنجاب کے اندر ان کو کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا نون لیگ کی طرف سے کوئی گنجائش فراہم نہیں کی جاتی، تو پھر شاید پیپلز پارٹی کا موڈ، مزاج اور بیانات مزید شاید بدل جائیں. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، اور بریک آئیں گے کہ اب نیب کو خیال آیا ہے کہ پاکستان کی وفاقی وزارتوں کی اگر کارکردگی بہتر بنانی ہے، گورننس کو بہتر بنانا ہے، اکبر پروی کو کنٹرول کرنا ہے، اور وزارتوں میں اور ریگولیٹری اتھارٹیز میں کرپشن کو خاتمہ کرنا ہے، تو اس کے لیے نیب کے افسران یہ خدمات سر انجام دینے کو کس انداز میں تیار ہو چکے ہیں. پاکستان میں کرپشن کے ناسور پر قابو پانے کے لیے قومی احتساب بیورو کو قیام 1999 میں عمل میں لایا گیا تھا. نیب نے اپنے قیام کے ساتھ ہی کرپشن کے نام پر بڑے پیمانے پر کارروائیاں شروع کر دی تھی. نیب کبھی انتہائی متحرک تو کبھی انتہائی محدود کردار کے ساتھ خدمات سر انجام دیتا رہا. قومی احتساب بیورو گزشتہ 24 برسوں کے دوران ایک بہت بڑا ادارہ بن چکا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، جس کی بعد یہ تقریباً 1900 ملازمین کے ساتھ سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے اس وقت. نیب کے ساتھ ہم بات کریں، سینٹ سیکریٹریٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان، ایوان صدر اور وزیر اعظم کے دفتر جیسے اہم آئینی اداروں کو بھی نیب نے اپنی افسران کی تعداد کے لحاظ سے پیچھے چھوڑ دیا ہے. تمام آئینی اداروں کے کل ملازمین میں نیب کا حصہ تقریباً 1/4 ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مختلف آئینی اداروں میں کل 8253 ملازمین کام کر رہے ہیں، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 2330، قومی احتساب بیورو میں 1900، سینٹ سیکریٹریٹ 1027، سپریم کورٹ آف پاکستان 657، ایوان صدر 744 اور وزیر اعظم آفس میں 788 ملازمین و افسران خدمات سر انجام دے رہے ہیں. نیب میں ملازمین کی منظور شدہ تعداد 2170 ہے، جبکہ ادارے میں کام کرنے والے ملازمین کی اصل تعداد تقریباً 1900 کے لگ بھگ ہے. ان اہلکاروں میں سے 493 افسران ایسے ہیں جن کا جو گریڈ 17 سے 22 تک میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ باقی 1392 ملازمین گریڈ 1 سے
ग्रेड 16 में काम कर रहे हैं। नैब हुकाम का दावा है कि 24 सालों के दौरान 500 अरब रुपए से जायद की रिकवरी की गई। इस रिकवरी के दौरान नैब का पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए भी भरपूर इस्तेमाल किया गया, मगर 2022 के बाद नैब के कानून में पीडीएम हुकूमत ने अहम तरमीम करके नैब के दायरा-कार और इख्तियारात को इंतहाई महदूद कर दिया, जिसके बाइस 1885 नैब के अफसरान को अब फरागत का सामना है। दस्तावेज के मुताबिक चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने वफाकी हुकूमत को सिफारिश की है कि नैब के बासलाहियत अफसरान को वफाकी वजारतों और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में डेपुटेशन पर 2 साल के लिए तैनात किया जाए। नैब के अफसरान की वफाकी वजारतों और डिवीज़न में तैनाती से सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वफाकी वजारतों के साथ नैब के अफसरान को FBR, FIA, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वजारत कानून, दिफा और दाखिला में भी डेपुटेशन पर तैनात करने के लिए बाज़ाब्ता पॉलिसी तैयार करने की सिफारिश की गई है। वफाकी वजारतों और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में नैब अफसरान की तैनाती क्या करप्शन और अकरबा परवरी के खात्मे का बाइस बन सकेगी? इस पर हम बात करेंगे। ये निका आपसे जानना चाहूँगा, नैब की 24 साल कारकर्दगी तो सब पाकिस्तानियों के सामने है। अरबों रिकवरी के दावे ज़रूर किए गए, लेकिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए माजी में नैब ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। कोई उस हवाले से करप्शन की रोकथाम के हवाले से कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर सका। अब चेयरमैन नैब ने वफाकी हुकूमत को ख़त लिखते हुए सिफारिश की है कि नैब के पास अफसरान की बड़ी तादाद मौजूद है और आइनी इदारों में नैब दूसरा बड़ा इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद, जिसके जो अफसरान और मुलाजमीन हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा तकरीबन 1900 के लगभग है। इस वक्त नए कानून के बाद जो नैब का तरमीमी कानून आया, उनका रोल बहुत लिमिटेड हो गया। अब उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ वजारतों के अंदर नैब अफसरान की खिदमात ली जाएँ। 2 साल डेपुटेशन के ऊपर वजारत ख़जाना है, FBR है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, FBR है, इन सब इदारों के अंदर हमारी खिदमात लें। हमारे अफसरान आपकी वजारतों की इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के अंदर किरदार अदा कर सकते हैं। क्या आप इत्तफाक करती हैं? देखिए सर साहब, एक तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अपने आप को एज सच प्रूव नहीं किया कि वो वाकई में अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है या फिर प्ली बार्गेन ब्यूरो है। इसलिए क्योंकि जहां प्ली बार्गेन है वहां कोई भी है 50 अरब की करप्शन करे, 30 अरब वापस दे, 20 अरब जेब में डाले और पाकिस्तान से रफू चक्कर हो जाए। ये पाकिस्तान का अकाउंटेबिलिटी का निजाम था। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कैसे मुल्क के अंदर जहां बड़ी स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, वहां इतनी लीनियंट अकाउंटेबिलिटी होती रही। मेरे ख्याल में अगर वाकई में अफसरान को काम नहीं है कोई, तो जाहिर है बाकी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर जहां जहां जरूरत है, जहां जहां फोरेंसिक्स की जरूरत है, वो फोरेंसिक एक्सपर्ट जो नैब के अंदर बैठे हुए हैं उनको लें। जहां इन्वेस्टिगेशन के हवाले से एक्सपर्ट्स नैब के अंदर बैठे हुए, व्हाई नॉट? क्योंकि अगर कोई अफसर एक अपनी जॉब करते हुए फारिग बैठा हुआ है और उसके पास आज सच कोई काम नहीं है और उसको तनख्वाह भी देनी है, स्टेट ने देनी है, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी उसको तनख्वाह मिलनी है, तो फिर उसका दूसरे इदारों के अंदर काम लेने में मेरा नहीं ख्याल कोई हर्ज है। हाँ, वो लोग जो हैं वो के जो सरकारी एक तरह से मुलाजमीन नहीं है या जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मौजूद हैं, फिर अगर वाकई में फारिग लोग बैठे हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करने के मामले तक बात आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है कि दूसरे इदारों में जो नैब के फारिग अफसरान बैठे हैं उनसे काम लिया जाए। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग। बिल्कुल सही। राना साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आप किस निगाह से देखते हैं माजी के अंदर नैब की करप्शन के खिलाफ जो कार्रवाई थी किस हद तक मुअस्सर रही? क्या वाकई नैब करप्शन के खिलाफ पाकिस्तान की सोसाइटी में अपना डेटर्स क्रिएट करने में कामयाब हुआ है या नहीं? और उसके साथ साथ जो उनके अब सरप्लस मुलाजमीन है बुनियादी तौर के ऊपर, उनके पास कुछ काम करने के लिए नहीं है, वो चाहते हैं डेपुटेशन पर जाएं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में और वजारतों में वहाँ बैठ कर काम करें। क्या ऐसे अफसरान की पुलिस, FIA और दीगर इदारों में जाने से वहाँ उन इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनना मुमकिन है? पहली बात तो यह है कि मैं तो बिल्कुल इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि जिस इदारे ने खुद कुछ प्रूफ नहीं किया काम करने का, उनके अफसरों को कहाँ आप क्यों भेज रहे हैं? फिर डेपुटेशन अलाउंस भी देंगे, मतलब वो दामाद बन जाएंगे उन सारे दफ्तरों के जाके, और वो तड़ियां लगाएंगे कि जो काम वो अपने IOs की तरह अपने जिस मुलजिम को बुलाते हैं वहां पे दिहाड़ियां लगाई गई हैं। लाहौर नैब तो सबसे ज्यादा बदनाम है, सखर नैब सबसे ज्यादा बदनाम है, जहां लोगों को बुला के सिर्फ नोटिस दे के पैसे बनाए गए हैं। आप कैसे कर सकते हैं कि ये लोग, वहां बहुत अच्छे लोग भी होंगे, चंद एक होंगे, तो आप उनको रखिए और बाकियों को सरकारी इदारों से वैसे एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के पूल पे डाल के उनको पक्का परमानेंट इंडक्ट करवाएं, जहां पे उनकी एबिलिटी के हिसाब से कहीं वो जो यहाँ झक मार रहे हैं वो वहां भी मार लें, क्योंकि बाकी भी तो इस तरह ही कर रहे हैं बैठ के। इन्होंने कोई स्पेशलिटी नहीं की, इन्होंने कोई स्पेशलाइजेशन नहीं कराई, काम नहीं किए इन्होंने कि ये बताएं कि इनके अपने अफसरों ने काम क्या किया है।
انہوں نے کیا انویسٹیگیشن کے اندر ایسے ایسے 30 مارخانیوں سے نکالے ہیں. سب لوگوں کے اوپر گردن کے اوپر تلوار ڈالی ہے, جن کو پولیٹیکلی پکڑا گیا ہے, افسروں کو یا جس کو بھی, ان سے پلی بارگین کی ہے اور پیسے مکائے ہیں, چلے گئے ہیں. ان کی اپنی کارکردگی اپنے ادارے میں نہیں ہے, یہ دوسرے اداروں کو خراب کریں گے جا کے, صرف اس کے کہ یہ وکٹم بنائیں گے لوگوں کو اور وہاں پیسے بنائیں گے. جیسے آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف جب آئے تو انہوں نے مانیٹرنگ ٹیمیں بنائی اور ہر ادارے میں بھیج دیے فوجی افسر. پتا ہے اس وقت فوجی افسر کیا کہتے تھے؟ مانیٹرنگ ٹیم کا حصہ الگ سے شروع ہو گیا. مطلب یہ ہے ہمارے یہاں کام. یہ جب ڈیپوٹیشن پہ جائیں گے تو کئی سال تو یہ دہاڑیاں اسی بات کی لگائیں گے. آپ کے پاس سرپلس ہے, آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھیج دیں گے, یہ قابلیت ہے, ہمارے لوگ ہیں, پیسے تو دے رہے ہیں آپ, اور ان کو کھپا دیں کہیں پہ. یہ ڈیپوٹیشن والا کام میری تو سمجھ سے باہر ہے. یہ کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گے نہ. یہ جیسے آڈیٹر جنرل کے لوگ جاتے ہیں آڈٹ کے لیے, اور آپ کو اور ہمیں پتا ہے کہ وہ صرف تنخواہیں کھاتے ہیں آڈٹ والے افسروں سے. جن کو آڈٹ کرنا ہوتا ہے وہ گاڑیاں دیتے ہیں, شاپنگ کراتے ہیں اور گھروں کو واپس اور اپنی اچھی بری رپورٹ بنوا کے بھیج دیتے ہیں. بالکل ٹھیک, یہ وہی کام ہونا ہے. بالکل صحیح. جاوید اقبال صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ نیب کا قانون میں ترمیم ہو چکی, اب ان کا رول بہت لمیٹڈ ہے اور اپنی نیب کی کارکردگی سب کے سامنے ہے, تو اب اس کا کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ ایف آئی اے میں, پولیس میں, ایف بی آر میں جا کر یہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر پائیں گے, یا جس رانا صاحب نے تجویز دی کہ اسٹیبلشمنٹ پول پر بھیج دیں اور پھر وہاں پہ جہاں ان کی ضرورت ہو وہاں ان کی سروسز کو یوٹیلائز کیا جائے؟ کیا تجویز کرتے ہیں؟ میرے خیال میں رانا صاحب کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ نیب کے جو آفیسرز ہیں یا جو آئی اوز ہیں, ان کی کیپیسٹی پہ ہمیشہ سے سوالات تو اٹھتے رہے ہیں, استعداد پہ سوالات اٹھتے رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر نیب کے جو طریقہ کار ہے اس پر کس قدر تحفظات اور سوالات کا اظہار کیا گیا ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے. اگر یہ کسی ادارے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بات ٹھیک ہے رانا صاحب کی کہ وہاں پہ یہ جا کے تڑیاں لگائیں گے اور وہاں پہ جا کے یہ وہاں پر بھی ایک نیب کے آفیسر کی حیثیت سے وہاں جا کے یہ کچھ ان کا جو بیہیویئر ہوگا وہ عجیب ہوگا, ایک ہیرسمنٹ کی فضا پیدا ہو جائے گی. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونا چاہیے. ایک تو نیب آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے احتساب کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا رہا, وہ تو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے, اور لہٰذا اس کا جو ایک امیج ہے وہ بھی اس طرح کا ہے. ابھی آپ کو ایک ایسے احتساب ادارے کی طرف جانا ہے کہ جس پر سوالات نہ اٹھیں, ایسے احتساب ادارے نہیں جو کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوں. بالکل میرے خیال میں ان کی کیپیسٹی کے مطابق بالکل میں رانا صاحب سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جہاں ان کی ضرورت ہو وہاں پہ ان کو استعمال کریں. بالکل ٹھیک, جہاں پہ ان کی ضرورت ہو وہاں پہ ان کی کیپیسٹی کے مطابق ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. تاہم اگر ہر ادارے میں بھی جائیں تو وہاں پہ یہ نیب کے جو اپنے اختیارات استعمال کرتے تھے اور دوسروں کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ رویہ ان کو وہاں پر یقینی طور پر نہیں اپنانا چاہیے, لیکن جو اویلیبل ہیں آفیسرز ان کی بیسٹ یوٹیلائزیشن لازمی ہونی چاہیے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اجازت دیجیے. ہمارے مہمانوں کا بھی بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.